बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की इस वीडियो में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, इस वीडियो में सीरतुन नबी के हवाले से हज़ूर नबी अकरम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही का दिलचस्प और मुकम्मल किस्सा आपके साथ शेयर करेंगे, बल्कि वीडियो में गारे हिरा के हवाले से भी आप दुरुस्त हक़ाइक़ जानेंगे। प्यारे दोस्तों और मेरी बहनों, सीरत की कुतुब में यह किस्सा यूं बयान किया जाता है कि जब अल्लाह ताला किसी को कोई इम्तियाजी चीज़ या मकाम देने का फ़ैसला कर लेते हैं, चाहे वो नबूवत का मकाम हो या वो दुनिया में किसी इंसान से कोई ख़ास काम लेना चाहते हों, तो अल्लाह ताला उस इंसान के लिए कुछ ख़ास चीज़ें तैयार करते हैं और कुछ ख़ास फ़ैसले उसके लिए करते हैं जो कि इंसान खुद भी नहीं जानता। बीबी मरियम सलामुल्लाह अलैहा का मालूम नहीं था कि उनके यहाँ बग़ैर शोहर के बेटा पैदा होगा जो कि नबी भी होगा, मगर अल्लाह ताला की प्लानिंग देखिए कि हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की परवरिश बचपन से ही बिल्कुल अलग तरीके से की गई। उनकी पैदाइश से कबल ही उनकी माँ ने ये नज़र मानी थी कि मेरा बेटा हुआ तो उसको अल्लाह की खातिर वक्फ़ कर दूँगी, लेकिन उनको अल्लाह ताला ने बेटी से नवाजा, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी मस्जिद के हुजरे में खिलवत में गुजार दी और नबी की माँ बनी। उनके अंदर फितरतन पाकदामनी और तकवा मौजूद था। गर्ज़ ये कि जब अल्लाह ताला को किसी से कोई काम लेना होता है तो अल्लाह ताला उसके लिए पहले से ख़ास इंतज़ामात फरमाते हैं जो हमारी समझ से बाहर होते हैं। इसी तरह जब अल्लाह ताला किसी को नबूवत अता करने का इरादा फरमाते हैं तो उसको बचपन से ही कुछ इम्तियाजी सिफ़ात अता फरमाते हैं और सगीरा गुनाहों से भी बाज रखते हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन में कभी किसी शादी में नहीं गए, हालांकि शादियों में जाना कोई गुनाह का काम तो नहीं है। इसी तरह तब तो शराब हलाल थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शराब नहीं पी, बल्कि हमेशा दूध को पसंद फरमाया। इसी तरह कब्ल नबूवत सूद बिल्कुल आम था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सूद नहीं लिया। जुल्म का निज़ाम आम था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उसमें हिस्सा नहीं लिया। बल्कि एक रिवायत में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शादी में जाने का सोचा कि मैं देखूंगा कि कुरैश की शादियां कैसे होती हैं, मगर आपको ऐसी नींद आ गई कि आप नहीं जा पाए। एक दूसरी रिवायत में आता है कि कोई खेल तमाशा वाले आए हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खेल तमाशा देखने का इरादा किया, मगर अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नींद तारी फरमा दी और आप वो खेल तमाशा नहीं देख सके। हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम बताते हैं कि खाना काबा में दो बुत लात और उज़ा नस्ब हुए थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना काबा में इबादत की गर्ज से जाया करते थे। ज़ैद बिन हारिसा कहते हैं कि मैंने एक मरतबा सोचा कि मैं लात और उज़ा को हाथ लगाकर देखता हूँ कि ये क्या चीज़ है। ज़ाहिर है वो बच्चे थे और बच्चों को मुख्तलिफ़ अशिया को हाथ लगाकर महसूस करने का शौक़ होता है, तो उन्होंने कोशिश की कि उसको हाथ लगाएं, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना किया। फिर उन्होंने दूसरी बार हाथ लगाने की कोशिश की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मना किया और तीसरी बार भी यही हुआ। कहते हैं कि मैंने कभी लात और उज़ा को हाथ नहीं लगाया, बल्कि इसी तरह किसी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लात और उज़ा की कसम खाने को कहा तो उन्होंने फरमाया कि मैं लात और उज़ा को मानता ही नहीं हूँ। गर्ज़ ये कि नबूवत से पहले भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों से बहुत दूर रहा करते थे और अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुनाहों और शिर्क से पाक रखा। नबूवत से मुतल्लिक अल्लाह ताला की एक सुन्नत रही है कि किसी नबी को 40 साल से पहले नबूवत नहीं मिली सिवाय चंद के, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कि उन्होंने पैदा होते ही अपनी नबूवत का इजहार कर दिया था। इसी तरह हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम को भी 40 साल से पहले नबूवत दी गई, मगर एक आम पैटर्न यही रहा है कि अक्सर अंबिया को 40 साल के बाद ही नबूवत दी गई। जब अल्लाह ताला ने नबूवत के लिए इस ख़ास उम्र का इंतखाब किया तो ज़रूर इसमें कोई हिकमत होगी। अल्लाह ताला ही जानते हैं कि इस 40 के हिस्से में क्या हिकमत है, मगर ये बात मुसल्लम है कि 40 साल की उम्र मर्द की मेच्योरिटी की इंतहा होती है। इंसान की मेच्योरिटी इस उम्र तक हद कामिल को पहुँच जाती है, बल्कि कुछ दलाइल से इस 40 के हिस्से की खासियत को महसूस किया गया है। जैसे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह ताला ने कोह तूर पर बुलाया तो 40 दिन के लिए बुलाया। इस तरह मस्जिद नबवी के मुतल्लिक एक हदीस आती है कि जिस शख्स ने
مسجد نبوی میں 40 نمازیں ادا کی تو اللہ تعالیٰ اس کو نفاق کی بیماری اور جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ یہ بات بھی بتائی جاتی ہے کہ اگر کوئی 40 احادیث یاد کر لے تو وہ عالموں میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح انسان کی تخلیق کا پورا بایولوجیکل پروسیس بھی 40 دن کے فاصلے پر منحصر ہے۔ پہلے 40 دن انسان ایک نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر دوسرے 40 دن جمے ہوئے خون کی شکل میں ہوتا ہے جسے علقہ کہتے ہیں، پھر اگلے 40 دن وہ ایک لوتھڑے یا مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ 120 دن کے اندر اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بھیجتے ہیں اور وہ اس لوتھڑے میں روح ڈالتے ہیں۔ ان دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ اس 40 کے ہندسے میں کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ بہرحال اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 40 سال کی عمر میں نبوت سے نوازا گیا۔ نبوت کی ایک نشانی سچے خواب آنا بھی ہے، جن کو رویا صالحہ کہا جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سچے خواب آنا نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ میں نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا کچھ حصہ کٹ گیا اور جا کر بی بی فاطمہ کے سامنے گر گیا۔ ان کے پاس گرنے کے بعد وہ میری گود میں آ کر گر گیا۔ بی بی عائشہ بہت پریشان ہو گئی اور ان کو لگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ نقصان ہونے والا ہے۔ لیکن جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خواب کی تعبیر پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتایا کہ اس خواب کی بہت نیک تعبیر ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میرے جسم کا حصہ فاطمہ ہے، اس کی گود میں اللہ تعالیٰ حسن اور حسین دیں گے، جو کہ میری توسط سے تمہاری پرورش میں بھی آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بعض دفعہ الٹ بھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے تعبیر نہ بتا پاتے تو وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے کہ وہ اس خواب کی تعبیر بتائیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے خوابوں کی تعبیر میں بہت حکمت، عروج اور کمال عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد تابعین کے دور میں بہترین خواب کی تعبیر کرنے والے امام ابن سیرین تھے، اور ان کی ایک کتاب بھی ہے جس کا نام تعبیر رویہ ہے۔ یہ کتاب بہت پیاری ہے اور اس کے اندر انہوں نے کچھ خوابوں کی تعبیر بھی لکھی ہوئی ہے۔ مثلاً اگر کسی نے خواب میں ایک سانپ کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہے، اگر کسی نے انبیاء میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ خواب کے متعلق یہ بھی آتا ہے کہ اس بارے میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کہ میں نے خواب میں کیا دیکھا، کیونکہ یہ بھی جھوٹ میں ہی شمار ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اگر کسی کو برا خواب آئے تو اپنی دائیں طرف 3 دفعہ تھوک کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے اور پھر دوبارہ سو جائے اور اس خواب کا کسی سے بھی ذکر نہ کرے۔ اگر کسی خواب کی حقیقت نہ سمجھ آ رہی اور وہ خواب انسان کو پریشان کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ کسی صاحب عقل سے اس کا ذکر کرے اور عام شخص سے اس کو بیان نہ کرے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ خوابوں کی تعبیر بالکل اسی طرح ہوتی ہے جیسے کسی پرندے کے پاؤں پر دانہ رکھا ہو اور وہ گر جائے، یعنی یہ ایک بہت نازک سا معاملہ ہوتا ہے۔ خیالات اور خواب کا فرق یہ ہے کہ خواب ہر وقت گہری نیند میں آتا ہے اور وہ عام طور پر فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جبکہ فجر کے بعد جو بھی خواب آئیں وہ اصل میں خیالات ہوتے ہیں اور سچے خوابوں میں شمار نہیں کیے جاتے۔ تو دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے اسی طرح سچے خواب آنا شروع ہو گئے۔ نبوت کی ایک نشانی یہ بھی تھی کہ بہت سی چیزیں آپ کو سجدہ تعظیم کیا کرتی تھی، جیسا کہ درخت اور پتھر وغیرہ۔ اب جیسے جیسے نبوت کا وقت قریب آنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت ہو گئی کہ ان کا دل چاہتا کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت خلوت میں گزاریں اور دنیاوی زندگی سے دور رہیں۔ یہ وہ زمانہ تھا جس میں نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، عبادت کے کوئی مخصوص طریقے نہیں تھے اور دین ابراہیمی پر سب چلا کرتے تھے۔ جو لوگ اس وقت بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے وہ سلیم الفطرت کہلاتے تھے، جن کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما جیسے بہت سے لوگ شامل تھے۔ یہ لوگ کفر و شرک کے درمیان میں رہنے کے باوجود بتوں کی پوجا نہیں کیا کرتے تھے اور ان کا دین بھی دین ابراہیمی کہلاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دنیا سے ہٹنے لگا اور ان کا دل چاہا کہ وہ کہیں اکیلے بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں وقت گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا انتخاب کیا۔ پیارے دوستو، 2 غار ایسے ہیں جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت ہے، ایک غار حرا اور دوسرا غار ثور ہے۔ یہ دونوں غار مکہ میں واقع ہیں، بس فرق یہ ہے کہ غار ثور پر چڑھنا بہت مشکل ہے جبکہ غار حرا پر چڑھنا آسان ہے، کیونکہ اس تک جانے کا کچھ راستہ بنا ہوا ہے اور اب تو باقاعدہ لوگوں نے چل چل کر اس پر چڑھنے کا راستہ مزید نمایاں کر دیا ہے۔
غار ہرا جیسے پہاڑ کا انتخاب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر غار ہرا سے بہت دور تھا اور اس وقت سڑکیں بھی نہیں بنی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کر کے جاتے، اپنا کھانا بھی ساتھ لے جاتے اور پھر اس غار میں ہفتوں ہفتوں جا کر رہتے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراقبہ کیا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے لو لگانے جاتے تھے۔ اس وقت غار ہرا سے خانہ کعبہ بالکل صاف نظر آتا تھا، تو غالباً اللہ تعالیٰ نے اس غار کا انتخاب اس لیے بھی کیا کیونکہ ان کا مبارک گھر وہاں سے نظر آتا تھا۔ اب تو وہاں بہت سی عمارتیں تعمیر ہو چکی ہیں اور بہت کنسٹرکشن بھی ہوتی ہے، تو غار ہرا سے کعبہ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کبھی کبھار غار ہرا تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھانا لے کر جاتی تھیں۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا آغاز آہستہ آہستہ ہوا کہ حسب معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار ہرا جاتے رہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اب حسب معمول غار ہرا میں تشریف فرما تھے، اب اچانک غار سے باہر تشریف لائے۔ اب پانی کے قریب تھے کہ جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے۔ پہاڑ پر پانی کی موجودگی کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو ایسا بارشی پانی ہوگا جو پہاڑ کے کسی نشیبی حصے میں جمع ہو گیا ہوگا، یا پھر وہ پانی ہوگا جو آپ استعمال کے لیے ساتھ لے گئے تھے۔ الغرض جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ فضا سے خطاب کیا، یا محمد۔ آپ ادھر ادھر دیکھنے لگے، اتنے میں فرشتہ انسانی صورت میں متشکل ہو کر سامنے آ گیا اور آپ سے دوبارہ خطاب کیا، اقرا، یعنی پڑھیے۔ بعض روایت میں یہ ہوتا ہے کہ آیات کسی ٹکڑے پر لکھی ہوئی تھیں اور جبرائیل علیہ السلام نے وہ ٹکڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر کہا، اقرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواباً فرمایا، ما انا بکاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بلا شبہ آپ تو امی تھے، النبی الامی آپ کی خصوصیت ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ آپ نے کسی مکتب سے یا کسی استاد سے پڑھنا لکھنا ہی نہ تھا۔ الغرض آپ کے اس جواب پر جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو اپنے سینے سے لگا کر زور سے اتنا دبایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھے چھوڑ دیا اور پھر کہا پڑھیے۔ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ پکڑ کر مجھے زور سے دبایا، پھر چھوڑ کر کہا اقرا۔ میرا جواب دوسری مرتبہ بھی یہی تھا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرماتے ہیں کہ تیسری دفعہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے پکڑ کر اتنا زور کے ساتھ دبایا جو پہلی دونوں مرتبہ سے زیادہ شدید تھا اور جس سے مجھے سخت تکلیف ہوئی۔ اس نے مجھے چھوڑا، پھر کہا اقرا بسمی ربک الذی خلق۔ اب کہ میری زبان جاری ہو گئی اور جو کچھ جبرائیل علیہ السلام نے تلفظ کیا وہ میں نے پڑھا، یعنی یہ ابتدائی 5 آیتیں میں نے پڑھ لیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سینے سے لگا کر کیوں دبایا تھا؟ یہ اثر ڈالنے کے لیے تھا، اس کو توجہ بھی کہتے ہیں۔ دوسرے کے طلب کرنے پر کاملین حضرات جو توجہ ڈالتے ہیں وہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب انسلاخ ہو رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملکیت کی طرف لے جایا جا رہا ہے، لہٰذا فرشتے نے آپ کو دبا کر آپ پر اثر ڈالا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ نے پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ امی شخص تو پڑھنے سے قاصر ہوتا ہے، مگر یہاں اس کی وجہ بھی بیان کر دی کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، وہ ایسا بھی کر سکتا ہے۔ تو گویا یہ 5 آیتیں سب سے پہلے وحی کے طور پر نازل ہوئیں، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹایا اور بھیجا تھا، جیسے ہم کسی بچے کو اپنے سینے سے لگاتے ہیں۔ مورخین کہتے ہیں کہ اس دوران جو جبرائیل علیہ السلام کا نور تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر متصل ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سورہ الگ کی پہلی آیات جاری ہونے لگ گئیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے اور عربی زبان بخوبی جانتے تھے تو پھر یہ آیات پڑھنے میں ان کو دشواری کیوں محسوس ہوئی؟ تو اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عربی زبان بولنا تو بخوبی جانتے تھے، البتہ عربی زبان لکھنے اور پڑھنے کی تعلیم ان کو نہیں تھی، اس وجہ سے ان کو لکھی ہوئی آیات پڑھنے میں دشواری محسوس ہو رہی تھی۔ تو دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ الگ کی پہلی 5 آیات نازل ہوئیں اور ان آیات میں کہا گیا کہ اے پیغمبر علیہ السلام آپ پڑھیں اپنے رب کا نام لے کر، وہ رب جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ آپ پڑھیں اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
پیارے دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کلام اللہ تحریری شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ رسمی تعلیم حاصل نہیں کی تھی کہ وہ پڑھ سکتے، اسی لیے انہوں نے الفاظ فرمائے کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اس سے ہرگز یہ مراد نہیں لی جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جاہل ہوں، نعوذ باللہ، اللہ کی پناہ۔ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا یا نہیں۔ اس بارے میں اختلاف رائے ہے، لیکن مستند اور متواتر احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کم از کم 2 دفعہ ان کے اصل روپ میں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک مرتبہ زمین پر دیکھا، جبکہ ایک مرتبہ آسمانوں میں سفر معراج کے موقع پر دیکھا۔ اس دیدار کی تفصیل آپ انشاءاللہ سفر معراج والی ویڈیو میں جانیں گے۔ زمین پر حضرت جبرائیل کو دیکھنے کے احوال کچھ یوں ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے عرض کیا کہ میں آپ کو آپ کی اصل حالت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس سلسلے میں مختلف روایت موجود ہیں، جن کا نچوڑ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر کھول دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آسمان سے زمین کے درمیان موجود خلا میں کوئی حصہ ایسا نہ بچا تھا جو کہ ظاہر ہو رہا ہو، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پورے افق پر اپنے پر پھیلا دیے تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضرت جبرائیل نے یہ بھی کہا کہ میرے 600 پر ہیں اور ابھی میں نے صرف 2 کھولے ہیں۔ دوسری روایت کے الفاظ کے مطابق حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بہت سے پر ہیں اور ابھی تو میں نے ان میں سے کچھ ہی پر کھولے ہیں۔ ان روایت کو بیان کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اگر حضرت جبرائیل پہلی وحی کے موقع پر اپنی اصلی حیت میں ظاہر ہو جاتے تو یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا جاتے، جبکہ وحی بذات خود بھی ایک مشقت آمیز چیز تھی۔ وحی کی کیفیت کے حوالے سے صحابہ کرام سے متعدد روایات مروی ہیں۔ ایک دفعہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ اس دوران ان صحابی کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزن پڑتا رہا۔ صحابی کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ آج میری ران ٹوٹ جائے گی۔ یاد رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز فربا جسامت کے نہ تھے، لیکن ان صحابی کو بہت زیادہ بوجھ محسوس ہوا۔ وہ بوجھ دراصل وحی کا بوجھ تھا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے سردی کے موسم میں بھی پسینہ چھوٹنے لگتا اور یکدم کپ کپی طاری ہو جاتی۔ پہلی وحی کے نزول کے موقع پر بھی بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لائے تو فرمایا زملونی زملونی، یعنی مجھے کمبل اڑا دو، مجھے کمبل اڑا دو۔ یاد رہے کہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو انسان کی شکل میں دیکھا تھا، ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھا تھا۔ اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر گھبراہٹ کا شکار اور خوف زدہ تھے۔ اس گھبراہٹ اور خوف کی وجہ دراصل ان کے اندر پیدا ہونے والی نئی کیفیت تھی جسے وہ بیان کرنے سے قاصر تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس زیادہ تر ایک صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آتے تھے۔ حضرت دحیہ کلبی بہت ہی خوبصورت انسان تھے۔ حضرت جبرائیل کے انسانی شکل میں آنے کے بارے میں حدیث جبرائیل مشہور ہے۔ اس کے مطابق ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند سوالات کیے۔ اس بدو کے سوالات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جوابات کو حدیث جبرائیل کہتے ہیں، اور یہ نہایت طویل اور مشہور حدیث ہے۔ دراصل یہ حضرت جبرائیل تھے جو بدو کی شکل میں ظاہر ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد ازاں صحابہ سے استفسار کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ شخص کون تھا؟ صحابہ نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حضرت جبرائیل تھے جو تمہیں علم دین سکھانے کے لیے میرے پاس یہ سوال کرنے آئے تھے۔ اس کے علاوہ بھی وہی دیگر مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا کرتی تھی۔ کبھی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست مخاطب ہو جایا کرتے تھے، لیکن اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی وحی لے کر آتے۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت غار حرا میں تھے، وہاں سے سیدھا گھر واپس آ گئے اور حضرت بی بی خدیجہ سے کہا
زملونی زملونی یعنی مجھے چادر اڑا دو، مجھے چادر اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک زرد تھا اور آپ بےحد پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ یہ حالت دیکھ کر حضرت خدیجہ بھی پریشان ہو گئیں۔ ان کے پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورا واقعہ سنا دیا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت بی بی خدیجہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئیں۔ انہیں یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ کوئی اعلیٰ شان والا واقعہ ہے، تاہم انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، بلکہ یہ کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت الجھن کا شکار تھے کہ آیا یہ کوئی جن ان پر آ گیا یا پھر ان پر جادو ہو گیا؟ وہ شخص کون تھا اور کیسا کلام انہیں سنا کر چلا گیا؟ یہ سوالات ان کے ذہن کو الجھا رہے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی آمیز لہجے میں کہا کہ حضور آپ تو نہایتی ایماندار اور سچے انسان ہیں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں اور رشتہ داروں کا خیال کرتے ہیں، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کچھ برا ہو؟ انہوں نے مزید کہا کہ میں آپ کو اپنے کزن ورقہ بن نوفل کے پاس لے جاتی ہوں۔ ورقہ بن نوفل بہت بڑے راہب، عالم اور دین نصارہ کے پیروکار تھے۔ وہ نہ تو مشرک تھے کہ بتوں کو پوجتے اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے تھے۔ اہل عرب ان کے علم کی وجہ سے ان کی بہت قدر کرتے تھے۔ اسی طرح روایت میں ایک اور صاحب علم حکیم سادہ کا تذکرہ آتا ہے۔ وہ اس قدر پہنچے ہوئے بزرگ تھے کہ جنگلی درندے، شیر، چیتے، بھالو وغیرہ تک ان کی بات سمجھتے تھے، ان کے حکم پر عمل کرتے تھے۔ وہ اگر کہتے تھے کہ تم یہاں سے ہٹ جاؤ اور دیگر جانوروں کو پانی پینے دو، تو وہ جانور ان کی بات مانتے تھے۔ غرض یہ کہ ورقہ بن نوفل اور حکیم سعد جیسے بزرگ اور صاحب علم ہستیاں اور اس وقت کے مطابق صحیح دین پر ہونے کے باوجود اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی نبوت کے لیے چنا۔ تو دوستو، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ورقہ بن نوفل کے پاس پہنچیں اور پورا واقعہ سنایا، ورقہ بن نوفل نے پورا واقعہ سننے کے بعد بی بی خدیجہ سے کہا کہ خوشخبری ہو اے خدیجہ تمہارے لیے، تمہارے شوہر کے پاس تو وہ ناموس آیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ گویا کہ ورقہ بن نوفل نے گواہی دے دی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی فرشتہ وحی لے کر آیا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی لے کر آتا تھا۔ انہوں نے دونوں کو تسلی دی اور کہا کہ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ اس وقت تک ورقہ بن نوفل عمر رسیدہ ہو چکے تھے۔ انہوں نے اپنی عمر گزر جانے پر حسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کاش میں جوان ہوتا اور اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ دین کی تبلیغ میں مشغول ہوتے، تو میں آپ کی مدد کر سکتا۔ حضرت خدیجہ کے اس فعل اور سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلو سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ شوہر کی پریشانی میں بیوی کی دلجوئی کتنی اہم ہوتی ہے۔ نزول وحی کے آغاز پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو چکی تھی، یعنی آپ کم سن نہ تھے بلکہ پختہ عمر کے حامل حکمت والے تھے۔ اس کے باوجود بھی آپ پریشان ہو گئے۔ ایسے موقع پر حضرت خدیجہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو رد کرنے کی بجائے توجہ سے سنا اور ان کا ساتھ دیا، ان کی دلجوئی کرتے ہوئے ان کی اچھائیاں ان کو یاد دلائیں اور یہ تسلی دی کہ آپ کے ساتھ برا نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی اہم ہے کہ بی بی خدیجہ دل ہی دل میں بے حد خوش ہوئی تھیں، کیونکہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی بہت ہی عالی شان کلام نازل ہوا ہے۔ تاہم انہوں نے اس خوشی کے اظہار سے گریز کیا۔ انہوں نے شوہر کی پریشانی میں خود کو بھی پریشان ظاہر کیا۔ اس سے میاں بیوی کے رشتے کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں فوری طور پر اپنی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ جب میاں بیوی کے درمیان تعلق بے حد مضبوط اور محبت سے معمور ہو۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ جب شوہر پریشان ہو تو بیوی اس کی غمگسار ثابت ہو، اور جب بیوی پریشان ہو تو شوہر میٹھے لہجے میں اس کی تسلی کا سامان کرے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے اور ان کی ہر ممکن تسلی کے لیے خود کو محض باتوں تک محدود نہ رکھا، بلکہ ایسی صورتحال میں بہترین علم رکھنے والے فرد کے پاس لے کے گئیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہو جائے۔ یہ بیوی کے روایتی کردار سے ایک قدم آگے کا کردار تھا، جو کہ بالعموم شوہروں کا کردار ہوتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر بیوی کو کبھی وہ کام کرنے پڑ جائیں جو کہ دراصل شوہر کی ذمہ داری ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ اس لیے یہ ضرب مثل مشہور ہے کہ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہیں، اگر ایک پہیہ نہیں چلے گا تو گاڑی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھی اپنے شوہر کی پریشانی دور کرنے کے لیے
ہر ممکن حد تک کوشش کی۔ ورقہ بن نوفل نے بھی اس موقع پر تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، رشتہ داروں کا خیال رکھتے ہیں، یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کی ہادی ہیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی غلط چیز کیسے ہو سکتی ہے؟ البتہ انہوں نے بتایا کہ ایک دن ایسا آئے گا جب اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ سن کر بہت عجیب محسوس ہوا اور فرمایا کہ کیا وہ مجھے نکال دیں گے؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کوئی ہم سے کہے کہ آج سے 20 برس بعد تمہاری اولاد یا تمہارے شہر یا ملک والے تمہیں تمہارے گھر سے نکال دیں گے۔ ایسی صورت میں کسی بھی شخص کا قدرتی رد عمل یہی ہوگا کہ کوئی اسے کیسے اس کے ملک، شہر یا گھر سے نکال سکتا ہے؟ کسی کو اس کا کیا حق پہنچتا ہے؟ کم و بیش ایسی ہی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی جب انہوں نے کہا کہ وہ سب مجھے نکال دیں گے۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ یا رسول اللہ، آپ گھبرائیے نہیں، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا کہ اسے اس کی قوم نے اپنے ملک یا اپنی بستی سے نکل جانے پر مجبور کیا اور اسے ہجرت کا حکم دیا گیا۔ ورقہ کی تسلی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم الجھن میں تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اہل مکہ مجھے نکال دیں گے، جبکہ میں تو لوگوں کا اتنا خیال رکھتا ہوں اور میں نے کبھی کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کیا۔ اس پر ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ گھبرائیے نہیں، لیکن کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ آپ کو یہاں سے نکالیں گے اور میں آپ کی کچھ مدد کر سکتا۔ اس موقع پر دوستو ایک اور اہم نکتہ بھی سمجھ لیجئے کہ نبوت اور رسالت میں کیا فرق ہے۔ نبوت ایک علیحدہ منصب ہے جبکہ رسالت ایک علیحدہ منصب ہے۔ نبی کو شریعت نہیں دی جاتی، یعنی ان پر کوئی آسمانی کتاب نازل نہیں ہوتی ہے۔ اس کے برعکس رسول نبی بھی ہوتا ہے بلکہ اس کو شریعت یعنی آسمانی کتاب بھی دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام نبی تو تھے مگر وہ رسول نہیں تھے، جبکہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نبی اور رسول دونوں تھے۔ مختصر اور آسان الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہر رسول نبی تو ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہو سکتا۔ نبی پر وحی نازل ہو سکتی ہے مگر اس کو شریعت نہیں دی جاتی۔ شریعت کو سادہ الفاظ میں یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ احکامات ہیں جو بتاتے ہیں کہ شریعت کے پیروکار کون سے کام کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور کن کاموں پر دوزخ کا عذاب ملے گا۔ یہ شریعت رسالت کے منصب پر فائز ہستی کو سونپی جاتی ہے۔ لہذا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول سے بات ثابت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے ساتھ ساتھ رسول بھی ہیں۔ پیارے دوستو، پہلی وحی کے نزول کے بعد طویل عرصے تک وحی کا سلسلہ منقطع رہا۔ کون سی آیات اگلی وحی کے طور پر اتریں اس بارے میں اگرچہ اختلاف بھی ہے کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات دوسری وحی تھی یا سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، تاہم مفسرین کی اکثریت کی رائے یہ ہے کہ دوسری وحی سورہ مدثر کی آیات ہیں۔ مقصود بیان یہ ہے کہ خواہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات ہوں یا پھر سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، دونوں صورتوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا طرز خطاب قابل غور ہے۔ عرب میں کسی فرد کے تعارف کے لیے 3 طریقے عام ہیں۔ اول شخص کا نام، دوم اس کی کنیت، سوم اس کا لقب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا جبکہ کنیت ابو القاسم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار لقب تھے جن میں مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، الرسول، النبی وغیرہ شامل ہیں۔ عرب میں محبت کے اظہار کے لیے لقب یا کنیت سے پکارتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بی بی عائشہ کو جب بے حد پیار و محبت سے مخاطب کرنا چاہتے تو ان کو یا حمیرہ کہتے تھے، یعنی اے سرخ رخسار والی۔ اس کو ہم حضرت عائشہ کا نک نیم بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم محبت والا نام بھی کہہ سکتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے بچوں کو کبھی پیار سے ان کا نام لینے کی بجائے بیٹا، بیٹی، میری جان، چندہ، گڑیا وغیرہ کہتے ہیں۔ ایسے الفاظ کے استعمال سے سننے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مخاطب ہم سے بہت خوش ہے اور محبت سے کلام کر رہا ہے، لہٰذا مدثر اور یا ایھا المزمل کہہ کر مخاطب کرنے کا یہی معاملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ قرآن مجید میں باقی انبیاء کو ان کے ناموں سے ہی مخاطب کیا گیا ہے، جیسے یا موسیٰ، یا آدم، یا زکریا وغیرہ، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کے لقب سے پکارا اور فرمایا یا ایھا المزمل، اے چادر والے۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس وقت سورہ مدثر اور سورہ مزمل کی آیات نازل ہوئی اس وقت آپ چارپائی پر چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو
اسی کیفیت کی مناسبت سے نام دیتے ہوئے مخاطب فرمایا، اے چادر میں لپٹے ہوئے، اے چادر اوڑھے ہوئے، کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو، یہ دوسری وحی میں ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے نہایت محبت کے ساتھ اپنے نبی کو وحی کے پیغام کی تبلیغ کا حکم فرمایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی پیار و محبت اور حکمت کے ساتھ اس پیغام کو ہم تک پہنچایا۔ اب ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم حسب استطاعت ان احکام الہی کو اتنا ہی پیار، محبت اور حکمت کے ساتھ اگلی نسل تک پہنچائیں۔ یاد رکھیں کہ تشدد آمیز الفاظ، سخت گفتگو سے تبلیغ دین کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تبلیغ کیا تھا، اس بارے میں ہم الگ ویڈیو پیش کریں گے، اور ابتدائی تبلیغ کے لیے کن افراد کو چنا گیا اور ان کو چننے میں کیا حکمت پوشیدہ تھی، یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ جاننے کے بعد ہمارے لیے سمجھ لینا آسان ہوگا کہ اس دین کو کس طرح ہم تک پہنچایا گیا اور ہمیں یہ پیغام کس طریقے سے آگے بڑھانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کے بعد اور نبوت سے پہلے کا ایک مشہور واقعہ جو سیرت کی ہر کتاب میں ذکر ہے، وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا واقعہ ہے۔ ہم اس واقعے کی حیثیت اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے متعلق بھی جانیں گے۔ اس سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کا پس منظر جاننا ضروری ہے۔ پیارے دوستو، خانہ کعبہ کی تعمیر ابتدائی عالم سے لے کر آج تک 5 بار ہو چکی ہے۔ پہلی بار خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضرت آدم کے پاس تعمیر بیت اللہ کا حکم دے کر بھیجا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام اس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو یہ حکم دیا کہ اس گھر کا طواف کرو، اور یہ ارشاد ہوا کہ تم پہلے انسان ہو جس نے اس گھر کا طواف کیا ہے، اور یہ پہلا گھر ہے جو لوگوں کی عبادت کے لیے بنایا گیا ہے۔ کعبہ کی پہلی عمارت طوفان نوح میں اس طرح تباہ ہو گئی کہ اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دوسری بار اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چنا، جنہوں نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو تعمیر کیا۔ تیسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے تقریباً 5 سال پہلے ہوئی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 برس تھی۔ یہ مرد کی عین شباب کی عمر کہلاتی ہے، یعنی کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عین جوانی کے دور میں تھے۔ اس وقت قریش کو خانہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی، کیونکہ خانہ کعبہ کے اندر پانی جمع ہونے کی وجہ سے عمارت بہت پرانی اور بوسیدہ ہو گئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی تعمیر پتھروں سے ہوئی تھی، لیکن قریش کو پتھروں سے تعمیر کرنی نہیں آتی تھی۔ ان کے گھر مٹی کے بنے ہوئے تھے اور ان کو مٹی ہی سے گھر بنانے آتے تھے۔ تو مسئلہ یہ کھڑا ہوا کہ کعبہ تو پتھروں کا بنا ہوا تھا اور ان کو پتھروں سے تعمیر کرنی نہیں آتی تھی، تو کعبے کو دوبارہ کیسے تعمیر کرتے؟ لہذا دارالندوہ میں، جو کہ قریش کا پارلیمنٹ ہاؤس تھا، مشاورت ہوئی اور یہ فیصلہ طے پایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کرنی چاہیے۔ بالاتفاق یہ فیصلہ بھی ہوا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کسی قسم کا بھی حرام کا پیسہ نہیں لگے گا، بے شک اپنے گھروں کو کیوں نہ بیچنا پڑے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شرکیہ عقیدے کے باوجود انہوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں ہم سود کا پیسہ نہیں استعمال کریں گے۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوا کہ جب سود کا پیسہ استعمال نہیں ہوگا تو اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے انتظام کر رکھا تھا۔ ایک اور مشکل یہ پیدا ہوئی کہ جب خانہ کعبہ کو پتھر سے تعمیر کیا جائے گا تو اس کی چھت اونچی کرنی پڑے گی، جس کے لیے لکڑی کی ضرورت ہوگی، جبکہ ان کے پاس لکڑی کا انتظام بھی نہیں تھا اور یہ لوگ لکڑی کا کام بھی نہیں جانتے تھے۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آ کر ٹکرا گیا۔ قریش کو جیسی خبر ملی تو ان کے کچھ لوگ وہاں گئے اور جہاز کی لکڑی خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے لے آئے۔ اس طرح لکڑی کا انتظام بھی ہو گیا اور قریش کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے لکڑی کا انتظام فرما دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کے گھر کو دوبارہ تعمیر کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف ایک قبطی کو بھیج دیا جو کہ مزدور اور مستری تھا، اس کو لکڑی کا کام بھی آتا تھا۔ قبطی ایک غلام قوم کے باشندے کو کہا جاتا تھا۔ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھی۔ اب مکہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ خوف بیٹھا ہوا تھا کہ جب کعبہ کو گرانے کے لیے ابرہہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر آیا تھا تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ کیا۔ ان کی نیت بالکل پاک اور صاف تھی، لیکن بہرحال کعبہ کی تعمیر کے لیے اسے گرانا ضروری تھا، تو ان کو یہ خیال پیش آیا کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔ بہرحال انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا سامان جمع کرنا شروع کیا تو اس میں کافی پیسہ لگ گیا
اور پیسے کم پڑنے پر یہ فیصلہ ہوا کہ خانہ کعبہ کے رقبے کو کچھ کم کر دیا جائے۔ ولید بن مغیرہ مکہ کا بہت بڑا سردار، مشہور صحابی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باپ تھا اور مسلمانوں کا بہت بڑا دشمن تھا۔ یہ ایک بہت بوڑھا آدمی تھا۔ یہ وہی ولید بن مغیرہ جس کے 11 بیٹے تھے اور جس کا ذکر سورہ مدثر میں آتا ہے کہ 11 کے 11 بیٹے اس کے ساتھ مکہ میں رہتے تھے، اور اس کو اس بات پر بہت فخر تھا کہ میرے اتنے بیٹے ہیں اور سارے میرے ساتھ رہتے ہیں۔ اسی شخص ولید بن مغیرہ نے کعبہ کو توڑنا شروع کیا اور کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ کو کعبہ کا توڑنا منظور نہیں ہوا تو یقیناً میرے اوپر کوئی نہ کوئی آفت آ جائے گی، لہٰذا اگر میں مر جاؤں تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور میں نے جو زندگی گزارنی تھی گزار لی۔ چنانچہ سب لوگ اس کی بات پر راضی ہو گئے۔ اب جب اس نے کعبہ کا کچھ حصہ توڑا تو اندر ایک بہت بڑا اژدہا بیٹھا ہوا تھا۔ ان لوگوں نے سوچا کہ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ ہم کعبہ کو توڑ کر نیا کعبہ بنائیں۔ تو ان کے کسی بزرگ نے ان کو مشورہ دیا کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اور اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہوگا تو اللہ تعالیٰ خود سب کچھ آسان کر دیں گے۔ اس مشورے پر عمل کرتے ہوئے رات بھر سب لوگوں نے مل کر دعا کی، اور صبح پورے قریش مطاف میں جمع ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا پرندہ اجیاد کی طرف سے اڑتا ہوا آیا اور آ کر سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ ولید بن مغیرہ نے اپنی مدد کے لیے قریش مکہ کو بلایا تو کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ ہاتھیوں والا قصہ بھولتا نہیں ہے، تم ایسا کرو پہلے اپنی اولاد کو اپنے ساتھ لگاؤ تاکہ اگر کوئی وبال یا تباہی آئی تو تمہارے اوپر آئے اور ہمارے اوپر نہ آئے، کیونکہ خانہ کعبہ کو توڑنے کا فیصلہ تم ہی نے کیا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی اولاد کو بلایا اور ان سب نے مل کر کعبہ کو توڑنا شروع کیا۔ جب کوئی مشکل پیش نہیں آئی تو پھر باقی تمام قریش کے لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے بھی ان کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو توڑنا شروع کیا۔ اس کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ حجر اسود جو کہ ایک بہت مقدس پتھر تھا، اس کو کون سا قبیلہ لگائے گا؟ عرب کے اندر دشمنی بہت زیادہ تھی اور ہر چھوٹی بات پر لڑائی بہت جلد ہو جایا کرتی تھی، تو اس معاملے میں بھی یہی ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر لگانے کی ذمہ داری کے سلسلے پر لڑائی شروع ہو گئی۔ قریش کے ایک بہت ہی بزرگ اور حکیم انسان نے مشورہ دیا کہ جو صبح سب سے پہلے حرم میں آئے گا وہی حجر اسود کو لگائے گا۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا، اور جب صبح ہوئی تو تمام لوگ حرم پہنچے اور کیا دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے لوگ ویسے ہی صادق اور امین مانتے تھے، لہٰذا انہوں نے یہ کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں ڈالا، اور جتنے بھی قبیلے تھے سب نے اس چادر کے کونوں کو پکڑا، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو خود اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ سارے قبیلے بھی اس بات سے خوش ہو گئے اور ایک بہت بڑے جھگڑے کے بغیر یہ معاملہ حل ہو گیا۔ اس طرح 3 دفعہ بیت اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر کیا گیا۔ چوتھی دفعہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں بیت اللہ کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کیا، اور 5ویں بار کعبہ کی تعمیر ظالم حجاج بن یوسف نے کی۔ اس طرح بیت اللہ کی تعمیر 5 مرتبہ کی گئی۔ یہاں پر ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والا بنائے۔ آمین، اللہم آمین یا رب العالمین۔